हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो होने वाली है. आप सभी को पता ही है भाई, मुहर्रम का मंथ चल रहा है और इस मंथ में क्या हुआ था ये कौन नहीं जानता, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, है ना. और हमने बहुत सारे स्कॉलर से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, सुना सही है. बात है. आज और इनके मुंह से सुनेंगे. हाँ, ये सही क्या बात है. बोलते पूरी हैं. अप्रोप्रिएट वीडियोस होती है इनकी कि मुहर्रम में क्या हुआ था और शिया मातम क्यों करते हैं, है ना. ये गाइस हमको पता ही है, लेकिन बेसिक चीज़ों के साथ हमें ये चीज़ें पता है. आप सभी को शायद ज़्यादा पता होगा हमसे, लेकिन हम सुनेंगे आज मुफ्ती तारिक मसूद जी के साथ ये कि क्या हुआ था, क्यों मनाते हैं, क्या है, सब कुछ पूरी वीडियो होने वाली है. ये वीडियो को प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके चेकआउट कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ये रिक्वेस्ट है सभी से. सो फिलहाल उसको प्ले करते हैं. 10 मुहर्रम आशूरा का दिन आने वाला है. इस हवाले से आज बहुत अहम बातें करने का इरादा था. मुहर्रम में क्या करना चाहिए, करबला का वाक़या असल है क्या. करबला के वाक़े पर तो मैं एक पूरा बयान चंद साल पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, लेकिन इस वाक़े से अहम सबक क्या मिलते हैं. मुहर्रम में हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक ठहर रहे हैं. मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ. इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है. हमें सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे. रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है. इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहीद किया गया, ये कायनात का बदतरीन जुल्म था. जिसने आपकी गर्दन मुबारक पे तलवार रखी, उसकी बदबख्ती में दो राय नहीं हो सकती. बहुत ही कोई शकी और बदबख्त जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तरफ बढ़ा. बहुत ही कोई बदबख्त और बदनसीब जो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के कहने पर नवासे रसूल से लड़ने के लिए निकला. जो इस जुल्म को जुल्म नहीं मानता, वो भी अपने आप को जहन्नम में जाने के लिए तैयार कर रहा है. फिर करबला में एक बड़ा जुल्म यह हुआ कि सिर्फ सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद नहीं किया गया, आपके साथ जितने मर्द थे सबको शहीद कर दिया गया. लेकिन हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत में क्या मिलता है, मैं एक आयत से आपको समझाता हूं. मुशरिकीन मक्का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के नसब में होने पर और आपसे मोहब्बत पे बड़ा फ़ख्र किया करते थे कि हम इब्राहीम की औलाद में हैं, हम इब्राहीम के दीन पे हैं. अल्लाह ने क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु. ए नबी, आप इनसे कह दीजिए इब्राहीम से मोहब्बत के खाली पीली के दावे मकबूल नहीं हैं. इब्राहीम के ज़्यादा हक़दार वो हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, और ये पैगंबर और सहाबा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करते हैं, और तुम इब्राहीम के दीन को फॉलो नहीं कर रहे, उनसे मोहब्बत के दावेदार हो. तो खाली मोहब्बत के दावेदारी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है. अल्लाह के यहाँ वो मोहब्बत की दावे मकबूल हैं जिसमें आप महबूब को फॉलो कर रहे हो. सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे. रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है. सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत है जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती.
تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے, لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں, آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے, اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی, حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے, ایک پاورفل حکومت ہوگی, ایک طاقتور ریاست ہوگی, ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یس, بالکل اچھے سے. بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے, اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے, کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں,
وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبیداللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبیداللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہوں, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو نبی صلی اللہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دیں اور بچے موج کر رہے ہیں, دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے, قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا, لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں, کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ صبر کیا. بولو بھائی, صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو, تم نے حسین کا قتل کر دیا, تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے, حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے, اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز, حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ, کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی, جس نے اچھا کیا, حسین ابن علی نے اچھا کیا, ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے
قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے, تو لہا ما کسبت, ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے, ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو, نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین, ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی, مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. اچھے سے آگے سبھی کو. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا, محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں, تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے, صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے, تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا, کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں, ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, بڑی عزت سے ملے, میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں, میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں, وہ نوحے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ تو گائز یہ تھی ویڈیو, اینڈ میرے کو لگتا کہ اتنے صحیح طریقے سے اتنے پیار سے کس نے سمجھایا, کیونکہ ایک ایک بات ان کی سمجھ میں آئی ہے یار. انہوں نے ماتم کو بالکل غلط ٹھہرایا ہے کہ ماتم غلط ہے, نوحے پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے. آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ لوگوں نے کیا ماتم بنائی تھی, کیا نوحے پڑے تھے نا. ان کا یہ بولنا ہے کہ صبر کرنا سیکھو. اس صحیح بات ہے, وہ سچ کی راہ پہ, حق کی راہ پہ چلتے چلتے وہ شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ میں ہار جاؤں گا, پھر انہوں نے غلط راستے کو نہیں چنا. صحیح بات ہے. اینڈ گائز میرے کو ڈیفینیٹلی اس چیز کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ میں زیادہ دھیان نہیں دیتا, بس ان دو کمیونٹیز کا پتہ ہے, شیعہ اور سنی کا. بٹ یہاں پہ بھی یہ چیز کا انہوں نے ذکر کر ہی دیا کہ صرف شیعہ ہی ماتم مناتے ہیں, تو سنی ماتم نہیں مناتے ہیں. کیا یہ سچ میں ہے گائز؟ میرے کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ماتم منا رہے ہیں سنی بھی, وہ اپنے آپ کو سنی نہ کہلائیں, کیونکہ وہ ماتم منا رہے ہیں وہ شیعہ مناتے ہیں. کیونکہ شیعہ کا ایک کنسیپٹ الگ ہے, وہ حضرت علی کو مانتے ہیں. اینڈ ان کو وہی حضرت عمر والی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی نا انجینئر محمد علی مرزا کی حضرت عمر نے جو دروازہ گرایا تھا, شیعہ وہ چیز مانتے ہیں اینڈ سنی وہ چیز نہیں مانتے ہیں. تو یہ چیز بھی چلو میرے کو آپ بھی کلیئر کر دینا کمنٹس میں کہ سنی ماتم نہیں مناتے ہیں یا مناتے بھی ہیں, جو بھی ہے وہ پورا کلیئر کر دینا. اور میں نے ڈیفینیٹلی اسٹارٹنگ میں یہ چیز کہی تھی کہ ان کی ویڈیو سے کچھ ہمیں ڈیٹیل نالج ملے گی, بہت سی ڈیٹیل نالج ملی ہے جو ہمیں واقعہ یا بیان سے نہیں مل رہی ہے. وہ صرف پرٹیکولرلی کربلا کے بارے میں بتاتے ہیں, حضرت حسین کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن انہوں نے آ جا کے آپس کا ساری چیزیں بتا کے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کری ہے نا. اس لیے مزہ آتا ہے بھائی, مولانا کے بیان ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیئر آؤٹ ہوتی ہے, سورٹ آؤٹ ہوتی ہے دماغ میں سے, ہے نا. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو. آپ کون سی ویڈیو چاہتے ہو نیکسٹ کمنٹ کر کے ضرور بتانا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.